अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खिलाफत छोड़ी तो आपने चाहा कि कुछ वक्त मूसल जो कि उस दौर का ठंडा इलाका था वहाँ पर जाके रहूं, तो आप मदीने मुनव्वरा से तशरीफ लेकर चाहने वाले के पास जाकर रहने लगे। इमाम ने चाहा कि कुछ दिन मैं यहाँ पर आराम करूँ, यहाँ पर ठंडा मौसम है और मेरी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी, और आप वहाँ आराम करने के लिए रुक गए। और जिस मेज़बान के यहाँ आप रुके वो मेज़बान गद्दार निकला। उसने हुकूमत के साथ साज़बाज़ करके आपको 3 मरतबा जहर दिया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इमाम को 3 मरतबा जहर दिया गया, लेकिन फिर भी आपने मेज़बान का राज नहीं खोला। आपको के आती और जहर का असर निकल जाता, इतना न रहता कि आपकी शहादत हो सके, लेकिन तकलीफ इसकी ज़रूर महसूस किया करते थे। उसने यानी मेज़बान ने 3 मरतबा जहर देने के बाद भी देखा कि असर नहीं हो रहा। उस वक्त के हुक्मरानों की तरफ खत लिखा और कहा कि मैंने इमाम को 3 मरतबा जहर दिया है लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इस बार कोई ऐसा जहर भेजो कि जो कारगर हो। जब ये खत उस वक्त के हुक्मरान के पास पहुंचा तो वहां से उस वक्त के हुक्मरानों ने एक जहर भेजा जिसके बारे में खत में लिखा था, अगर इस जहर की एक बूंद भी दरिया में डाल दी जाए तो वहाँ की सारी मछलियाँ मर जाएंगी। वो खत लेकर जब कासिद आ रहा था तो रास्ते में वो थकने की वजह से एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक भेड़िया भेजा जो आया और उस कासिद को चीर फाड़ के चला गया, और ये सारा माजरा आपका मुरीद दूर से देख रहा था, लेकिन उसकी सवारी, वो जहर और वो खत जो उन्होंने भेजा था वहीं पर रह गया, और ये सारा माजरा आपका मुरीद दूर से देख रहा था। उसके बाद वो मुरीद उसके करीब गया और देखा कि वहाँ पर एक शीशी, खत और सवारी खड़ी है। तो आपके मुरीद ने वो शीशी उठाई, खत भी उठाया और उस सवारी को लेकर आपकी बारगाह में पहुँच गया। उस मुरीद ने मूसल के करीब ही ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा था। इमाम के पास आकर उस मुरीद ने सारा वाक़या सुना दिया। उसके बाद आपने जब वो खत खोला और पढ़ा तो आपको बहुत तकलीफ़ हुई। उसके बाद आपने उसका राज छुपाते हुए वो खत मुसल्ले के नीचे रख दिया। उसके बाद आपका मुरीद खड़ा हो गया और कहने लगा, इमाम इसमें क्या लिखा है, दिखाइए, मैं पढ़ता हूँ, आखिर माजरा क्या है। इमाम ने फरमाया कि किसी का राज रहने दो, लेकिन उस मुरीद ने कहा, नहीं, मुझे बताएं, मुझे खत दें, मैं पढ़ूंगा कि आखिर माजरा क्या है। बहुत इस्तार करने पर हुजूर ने उसको खत दिया। जब उस मुरीद ने वो खत खोला और पढ़ा और हैरान हो गया कि इमाम को मेज़बान ने 3 दिन तक जहर दिया, उसके बाद चौथी बार भी जहर देने वाला था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बचा लिया। उस मुरीद ने मेज़बान को पकड़ा और इतना ज़दोकोब किया कि वो तशद्दुद की वजह से अपनी जान से हाथ खो बैठा। इमाम बड़ी दर्द और तकलीफ़ से मूसल से निकले और मदीना मुनव्वरा की तरफ तशरीफ़ ले गए। सोचा कि शायद नाना के शहर में मुझे आराम मिले और कोई तकलीफ़ देने वाला न हो, लेकिन आपको इधर भी कहाँ आराम मिलना था। मरवान ने एक लोंडी को ख़रीदा जिसका आपके घर में आना जाना था। उसने इमाम के आगे खजूरें पेश की जिसमें उसने जहर डाल दिया था बतौर नजराना। जब इमाम ने वो खजूरें खाई तो जहर ने अपना काम कर दिखाया और आपको शदीद तकलीफ़ हुई, तो आपको पता चल गया कि मुझे जहर दिया गया है। जैसे ही जहर ने शिद्दत पकड़ी तो इमाम ने फरमाया कि मुझे नाना की कब्र की तरफ ले चलो। आपको सहारे से ले जाया गया। जब वहाँ पहुँचे तो आप कब्र मुबारक पर लेट गए और वहाँ की खाक मलने लगे। कहने लगे, देखा नाना जान, हुकूमत में आए तो खिलाफत न रहने दी। आपके कलमा पढ़ने वालों ने मूसल में 3 मरतबा जहर दिया और फिर आगे फरमाने लगे कि आपके शहर में आता हूँ
تو وہاں پر بھی مجھے زہر دیا جاتا ہے۔ کچھ دیر آپ وہیں پر روتے رہے، اس کے بعد آپ کو الٹیاں آئی تو سارا زہر کا اثر باہر نکل گیا اور اتنا اثر باقی نہ رہا کہ آپ کی شہادت ہو پاتی۔ کچھ دیر بعد آپ کی حالت سنبھلنے لگی تو پھر آپ کو گھر کی طرف لے جایا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور لونڈی کو خریدا گیا، اس نے امام کو شہد میں زہر ڈال کر پیش کیا اور کہا کہ بطور نذرانہ قبول کریں۔ امام نے لیا اور اس شہد کو تناول فرمایا، اس میں زہر تھا اور وہ زہر اثر کر گیا، پھر سے وہی کیفیت بن گئی تو امام سمجھ گئے کہ مجھے پھر سے زہر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نانا کی قبر پر لے جاؤ، وہاں پر آپ کو سہارے کے ساتھ لے جایا گیا۔ قبر پر پہنچے اور رونے لگے اور کہنے لگے، نانا جان کیا آپ کے بیٹوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے؟ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی جائے پناہ ہوتی ہے اور وہ وہاں پر جا کر پناہ لیتا ہے، آپ کی اولاد کہاں پناہ لے؟ کہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے آپ کی اولاد کو کہیں بھی رہنے نہیں دیتے، کلمہ تو آپ کا پڑھتے ہیں لیکن دشمنی ہم سے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو دوبارہ کے آئی اور آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ امام کو 2 مرتبہ مدینے میں بھی زہر دیا گیا تو آپ سمجھ گئے یہاں مجھے رہنے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ موصل شہر چلا جاؤں، وہاں کی ہوا خوشگوار ہے، شاید میری طبیعت سنبھل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آپ کے ساتھ چلے اور موصل پہنچے اور وہاں کی جامع مسجد میں آپ خطبہ دیتے۔ روزانہ ایک نابینا وہاں آتا جو آپ کا درس سنتا، خطاب سنتا۔ اس نابینا نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں امام کو زہر نہ دے دوں تب تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نابینے اندھے نے اپنی خونٹی والے عصے پہ زہر بھرا اور روزانہ سب سے آگے جا کے بیٹھتا اور امام کا خطاب سنتا، روتا چلاتا اور سب سے زیادہ عقیدت ظاہر کرتا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ امام خطبہ دیتے تو وہ سب سے آگے بیٹھتا، امام درس دیتے تو بھی وہ سب سے آگے بیٹھتا، روتا چلاتا اور عقیدت ظاہر کرتا تاکہ سب کو یہ محسوس ہو کہ یہ نابینا سب سے بڑا عقیدت مند ہے۔ ایک دن امام مسجد سے باہر نکلے اور اپنے عقیدت مند کی دکان کے سامنے بیٹھ گئے تو وہاں پر بہت سے مریدین آپ سے ملتے، دعائیں کرواتے اور آپ کے ساتھ مصافحہ کرتے تو اچانک سے وہاں پر وہ نابینا بھی آ گیا اور زور زور سے کہنے لگا، نواسہ رسول کہاں ہے؟ شہزادہ رسول کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے، میں بڑا عقیدت مند ہوں، نابینا ہوں، مجھے رستہ دو، مجھے امام سے ملنا ہے۔ جب یہ امام نے سنا تو آپ نے فرمایا، رستہ دو، اسے مجھ سے ملنے دو۔ امام نے اس نابینے کو اپنے سینے سے لگایا اور موقع دیکھتے ہی اس نابینے نے اپنا عصا امام کے پاؤں پر رکھا اور زور سے دبا دیا، جس کی وجہ سے سارا زہر امام کے پاؤں میں چلا گیا۔ اس نابینے کو پکڑ لیا گیا لیکن پھر بھی امام نے فرمایا، نہیں، اسے چھوڑ دو، اور امام کو سہارے سے مسجد میں لے جایا گیا اور ایک ماہر طبیب بلایا گیا جس نے آپ کے رگوں میں سے سارا زہر نکال دیا۔ اس کے بعد آپ 14 دن تک بستر پر رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس نابینے کو قتل کر دیا۔ امام نے فرمایا، اگر موت ہی لکھی ہے تو میں اپنے نانا کے شہر میں مرنا چاہوں گا، کسی اور جگہ نہیں مرنا چاہتا، مجھے مدینے لے چلو۔ تو آپ پھر سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ وقت کے حکمرانوں نے پھر سے ایک عورت کو خریدا۔ امام جس سراہی میں پانی پیا کرتے تھے اس سراہی کو رات کو پانی سے بھر کے کپڑے سے ڈھک دیا جاتا اور اس پہ ایک مہر لگا دی جاتی کہ اگر کوئی بھی اس میں کوئی بھی چیز ڈالے تو وہ مہر کھل جائے گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا
کہ پانی میں کسی نے کچھ ڈالا ہے، تو اس بات کو ہی نظر میں رکھتے ہوئے وقت کے حکمرانوں نے اس عورت کے ہاتھوں اتنا باریک پسا ہوا اور تیز زہر بھیجا جو کہ اس عورت نے کپڑے کے اوپر ڈالا تو وہ صراحت کرتا ہوا پانی تک پہنچ گیا۔ جب تہجد کے لیے امام اٹھے، دیکھا کہ مہر لگی ہوئی ہے، آپ نے وہ کپڑا کھولا اور پانی کو پی لیا۔ زہر اتنا شدید تھا کہ آپ کے پیتے ہی اسی وقت آپ کو الٹیاں آنا شروع ہو گئیں۔ آپ سمجھ گئے کہ آپ کو پھر سے زہر دیا گیا ہے۔ آپ نے چیخ کر آواز لگائی، حسین! امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے تشریف لائے۔ بہن سیدہ زینب تو وہ بھی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ نے گھر کے تمام افراد کو جمع کر لیا۔ آپ نے سب سے فرمایا کہ مجھے 6 مرتبہ زہر دیا گیا، یہ 7ویں دفعہ ہے اور یہ زہر اتنا شدید ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس زہر سے بچ پاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ زہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سراہی کی مہر کسی نے نہیں توڑی، اس میں زہر کیسے ہو سکتا ہے؟ لائیے میں پیتا ہوں۔ تو امام حسن نے اس پانی کو زمین پر پھینک دیا۔ جیسے ہی پانی زمین پر گرا، جس جگہ پانی گرا وہاں سے زمین پھٹی، ابلنے لگی، اتنا زہر شدید تھا۔ امام نے خاندان والوں کو جمع کروایا، ایک تھال لایا جاتا، اس میں آپ کے کرتے تو پورا تھال بھر جاتا، وہ لے جایا جاتا۔ الٹی کے ساتھ ساتھ آپ کے منہ سے جگر اور آنتوں کے ٹکڑے ہو کے نکلتے۔ ایسے کئی تھال امام نے بھر دیے۔ بالآخر وہ وقت شہادت آ گیا۔ بھائی حسین آؤ، گلے لگ جاؤ، اب جنت میں ہی ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد تمام خاندان والوں سے آپ نے ملاقات کی، بچوں سے، بڑوں سے، سب سے آپ نے ملاقات کی اور کہا کہ اب جنت میں ہی ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے نصیحت کی کہ بھائی حسین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں نبوت اور امامت کو جمع کیا ہے، تو آپ نبوت اور امامت کو آگے لے کے چلنا، کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں نبوت اور حکومت نہیں رکھی ہے، تو آپ حکومت کی فکر مت کرنا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے جنازے پر فساد ہو تو مجھے عام مسلمانوں والے قبرستان میں دفن کرنا، اگر یہ نام نہاد امت فساد نہ کرے تو مجھے نانا کے برابر میں رکھ دینا۔ پھر وہی ہوا جس کا شک تھا، امام کے جنازے کو روک دیا گیا۔ تیر چلے، تلواریں نکل آئیں، لیکن بالآخر بنو ہاشم نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو عام مسلمانوں والے قبرستان میں تدفین کر دیا۔ یہاں پر بھی امام کی نفرت نہ رکی۔ ایک شخص اتنا نفرت کا اندھا تھا کہ وہ قبرستان میں گیا اور امام کی قبر کے اوپر بول برات کر دی اور اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے اوپر عذاب نازل کیا اور اس کی زبان انسانوں والی لے کر کتوں والی ڈال دی گئی۔ جب بھی وہ بولتا تو بھونکنے کی آواز آتی۔ کچھ ٹائم بعد اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی قبر سے بھی بھونکنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں اور نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔